कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। नुकसान जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है। 1,30,000 से अमवात तजावुज कर गई हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। पूरी ग्लोबल इकॉनमी इससे मुतासिर हो चुकी है। G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया। डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। 1 मई से इसका इजरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इत्शाम। ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां 1/3 रेवेन्यू जो है वो बैरूनी कर्जों की अदायगी में खर्च हो जाता है। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जों की अदायगियों का जो मजमूई हजम है वो तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर है। ऐसी मईशत को जहां आलमी वबा कोरोना का सामना था, तो वहीं पर मुआशी वबा भी जानलेवा थी, जिसका सामना आज से नहीं बल्कि बहुत देर से है पाकिस्तान को। आज अवाम कोरोना से बच भी जाए तो मुआशी बदहाली भी जीने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ऐसी सूरत हाल में, इन बदतरीन हालात में और दिनों में एक बड़ी खुशखबरी अगर पाकिस्तानियों के लिए आती है तो यकीनन बहुत खुशाइंद बात है, और वो खुशखबरी आपसे शेयर करते हैं। और वो ये कि G20 ममालिक और आलमी मालियाती फंड की तरफ से तरक्की पजीर मईशतों को रिलीफ फराहम करने का एक फैसला जो है वो कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान समेत तकरीबन 70 ममालिक को फायदा होगा। ये खबर आज IMF की नुमाइंदा ट्रीसा डबिन साशेज ने वजारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद सुनाई है। इस रिलीफ से पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी मौखर होगी, जो कि वाजिबुल अदा है। आलमी मालियाती जो इदारा है उसका यह कहना है कि G20 ममालिक के कर्जे 1 साल के लिए मुंजमद करने पर रजामंद हो गए हैं। 40 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स के कर्जे सऊदी अरब जो है वो मुंजमद करेगा। ये एक ही खुशखबरी नहीं थी, बल्कि इसके अलावा भी आज जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और बड़ी खुशखबरी जो IMF की जानिब से आई, और वो ये कि इजाफी 1 अरब 40 करोड़ डॉलर जो है वो मंजूर कर लिए गए। और मुशीर खजाना हफीज शेख ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो इसकी तफसीलात हैं उनसे भी आगाह किया है। और इसके अलावा एक और खुशखबरी जो आई वो स्टेट बैंक की तरफ से थी, और वो खुशखबरी ये थी जी कि 1 महीने में तीसरी मरतबा जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है। और बहुत देर से जो मुतालबा अपोजिशन की जानिब से भी और दीगर हल्कों की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से सामने आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट को किसी तरीके से सिंगल डिजिट में लेके आया जाए, तो वो जिस सिंगल डिजिट में आ चुका है, 9% पर यह आ गया है। काफी खुशाइंद इसको करार दिया जा रहा है, मुल्की मईशत के लिए, लोगों के लिए बहुत खुशाइंद करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये उम्मीद भी रखी जा रही है कि शायद इससे भी कम जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इसलिए हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो दीगर वेस्टर्न ममालिक हैं वहां पर जो है इंटरेस्ट रेट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, यानी 0 पे आ गया है। तो यहां पर भी उम्मीद की जा रही है कि इससे कम जो है वो आगे जो चीजें हैं वो होंगी। लेकिन इसके साथ साथ ऑब्वियसली कोरोना के जो वार हैं वो जारी हैं, और कोरोना दुनिया भर के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना से आज किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। तो ये एक जो है वो खौफनाक और खतरनाक किस्म की खबर कोरोना के हवाले से हमारे सामने है। कोरोना वायरस के जो फैलाव को रोकने के लिए सख्ती पर सियासी इंतशार कम होने की बजाय बढ़ रहा है, और ये हालात है जी पाकिस्तान के। पाकिस्तान की पार्लियामान, चाहे वो ईवान बाला हो या ईवान ज़ेरी हो, दोनों के इजलास और तमाम कायमा और ज़ैली कमेटियों की कार्रवाई कोरोना वायरस के केसेस मंजर-ए-आम पर आने के बाद से मुअत्तल है। और लॉकडाउन की सूरत हाल में पार्लियामानी कार्रवाई पर भी ताले पड़ चुके हैं। ना कोई कानून साजी हो रही है और ना ही पार्लियामानी कमेटी जो है वो हमें मुतहरक दिखाई देती है। 3 हफ्ते पहले एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दी गई थी, लोगों ने काफी उससे उम्मीदें बांधी थी, लेकिन पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो उसमें शामिल थे। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहां से कुछ बेहतर चीजें जो हैं वो हमारे सामने आए। फिर हमने देखा कि वहां पर एक तनाजा खड़ा हो जाता है, और ये जो कमेटी है ये बिल्कुल गैर फाल हो जाती है। ऑनलाइन मीटिंग होती है जी, वहां पर तकरीर करके वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब किसी और पार्लियामानी लीडर की सुने बगैर चले जाते हैं, और फिर इसके फौरी बाद अपोजिशन लीडर जो एक बड़े अरसे के बाद मुल्क वापस आए थे वो भी इस इजलास का बॉयकॉट करते हुए उठकर चले जाते हैं। हमारी इस मीटिंग हो रही है, इसमें वज़ीर आज़म तशरीफ फरमा है कि नहीं? पहले से आप सभी मुलाकात तो हमने को पहले आपकी बात कर दी, उसके बाद
اگر یہ سیریس ہے، یہ سنجیدگی ہے وزیر اعظم کی کہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے، اور اس طرح کی احساس نہیں کہ وہ اپوزیشن کی باتیں مشاورت، آج ہم کچھ سیاست کرنے تو نہیں آئے تھے، آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو قابو کس طرح کیا جائے، کس طرح ہم مل کر اپنی توانائی یکجا کریں، کس طرح قوم کے ہم سب مل کر مسیحا بنیں اور دکھی انسان کے ہاتھوں پر کس طرح ہاتھ رکھیں۔ We are sorry, we are going to back to walk. I'm sorry. اور یوں 25 مارچ کے بعد ہوتا یہ ہے کہ تمام پارلیمانی امور جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے موجودہ پارلیمانی سال میں اب تک ایوان میں صرف اگر آپ کو بتائیں تو 54 دنوں کے لیے ہی یہ اجلاس جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ یہ سال ختم ہونے میں 4 مہینے بھی باقی ہیں، اور پارلیمانی قوانین کے مطابق قومی اسمبلی پر یہ لازم ہے کہ اس کا جو اجلاس ہے سال میں کم از کم بھی جو ہے وہ 130 دن چلے۔ لیکن کئی ایسے ممالک جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے، ان ممالک میں پارلیمان کی ہنگامی کارروائیاں جاری ہیں، جن میں حکومت وقت سے سوال بھی کیے جا رہے ہیں، تنقید بھی ہو رہی ہے، اور قانون سازی سمیت اہم فیصلے بھی۔ 20 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والی یہ پارلیمان آخر کیوں اپنی افادیت کھو چکی ہے؟ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ عدالت نے بھی جو ہے وہ کہا کہ کیوں آخر پارلیمان جو ہے وہ کیوں کام نہیں کر رہے، کیوں تمام جو پارلیمانی امور ہیں وہ ٹھپ ہوئے میں، پارلیمانی جو کمیٹیاں ہیں وہ کیوں غیر فعال ہیں۔ ابھی ہم کورونا وبا کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگلی وبا یعنی ڈوبتی ہوئی معیشت دروازے پر کھڑی ہے۔ ایسے میں پارلیمان کا اس طرح لاک ڈاؤن ہو جانا انتہائی تشویشناک قسم کی جو ہے وہ بات ہے۔ اسی مدعے پر بالکل ہم بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ کورونا سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث جو ہے وزیر اعظم نے عالمی برادری اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کی تھی، اور وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ بھی شروع کیا اور قوم سے چندے کی درخواست بھی ہوئی۔ ایسے میں ہوا یہ کہ پاکستان کے سب سے بڑے فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ جو ہیں وہ فیصل ایدھی، انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی بات پر لبیک کہا، اور حال ہی میں 1 کروڑ روپے کا چیک جو ہے وہ عمران خان کو ان کے بنائے ہوئے ریلیف فنڈ میں دے دیا۔ لیکن جو ہی اس ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی، وائرل ہوئی، تو ایک نئی بحث نے جنم لے لیا۔ سوشل میڈیا صارفین یہ پوچھنے لگے کہ کیا ایک ایسا ادارہ جس پر عوام کا اعتماد ہو، عوام نے بڑا اعتماد کر کے ان کو جو ہے وہ اپنا چندہ ادھر جمع کرایا ہو، اور یہ اعتماد ان کے اوپر تھا، یعنی ان کے ادارے کے اوپر، تو کیا وہ اپنی مرضی سے اس پیسے کو کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں، کہیں بھی جمع کرا سکتے ہیں، چاہے پھر اس عطیے میں دینے والے کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو؟ یہاں سے شروع ہونے والی یہ بات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہم نے مدعو کیا ہے ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ جو ہیں فیصل ایدھی صاحب، ان کو بہت شکریہ فیصل صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فیصل صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا آپ کا اقدام کہ آپ نے اس طریقے سے وزیر اعظم نے جو ریلیف فنڈ بنایا کورونا کے لیے، آپ نے اس میں 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع کرایا، اور ایک اچھا انیشیٹو تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو بات ہونے لگی، اور وہ یہ ہونے لگی کہ اگر لوگوں نے آپ کو چندہ دیا ہے یا آپ کے اوپر اعتماد کر کے دیا ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے اور کس کیپیسٹی میں یہ جو رقم ہے آگے کسی اور فنڈ میں دے سکتے ہیں یا ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں، اس وقت چندہ جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے، اور یہ ہمارا ریزرو پیسہ تھا، یہ بھی چندے سے ہی ہوا ہے۔ تو کرونا کی جو لڑائی ہے اس وقت، اس میں پوری دنیا جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو فنڈ قائم کیا ہے وہ کرونا کی ہی جو ہے وہ جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ہم ایک ہی مقاصد کے لیے جب ہم کام کر رہے ہیں تو بالکل ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیگلی۔ اچھا، لیگلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لیکن فیصل صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ موقف جو بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر obviously آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے جن کا وہ پیسہ obviously چندے کی صورت میں آپ کے پاس ہے، ان لوگوں نے اعتماد آپ کے اوپر کیا تھا، اگر وہ اعتماد وزیر اعظم صاحب کے اوپر یا ان کے بنائے ہوئے فنڈ کے اوپر کیا ہوتا تو ڈائریکٹلی وہاں پر بھی جمع وہ کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اعتماد آپ کے اوپر کیا تھا، تو آپ کس کیپیسٹی میں اور کس طرح سے؟ آپ نے کہا کہ قانونی طور پر جو ہے اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، یا پھر جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ کسی حد تک درست ہیں؟ نہیں، دیکھیں، الگ جو ہے وہ رہتے ہوئے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، اور اگر ہم الگ لائنز پہ کام کریں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ مل کے کام کریں گے
تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہونا ہے وہ عوام کو ہونا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو پھر حکومت ہمارے کام روکے گی, ہم حکومت کو تنقید کرتے رہیں گے. تو یہی ہو رہا ہے اس وقت. اپوزیشن جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہی ہے, اقتدار والے جو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, یا یہ اقتدار والے اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ سیاست جو ہے وہ بالکل اس وقت کرونا کے معاملے پہ ختم ہو جانی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر کرنا چاہیں تو بھلے کرتے رہیں, وہ تو ساری زندگی پڑی ہے سیاست کرنے کے لیے. تو ان سب کو ایک پیج پہ آ جانا چاہیے اور اپنے اختلافات اپنی جگہ اختلافات رکھیں, لیکن کام جو ہے وہ کرنے پہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر ہم چاہتے تو ہم لڑکے بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن لڑکے ہم اگر پاکستان میں کام کریں گے تو ہم اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے جتنے کو ہم ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یقیناً آپ کے علم میں عوام ہوگا, کو نقصان ہونا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ڈیم فنڈ بھی شروع کیا گیا تھا جو کہ کافی بعد میں متنازع بھی ہو گیا اور لوگوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے. اس میں بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈلی لوگوں نے جو ہے وہ اپنا چندہ جمع کرایا تھا اور فنڈز دیے تھے. اس کے بعد وہ فنڈ جو ہے وہ متنازع ہو جاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور اس بار بھی جب وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ہے ریلیف فنڈ شروع کیا تو اس پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھے. تو شاید اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف کہی گئی, یا پھر جو سوشل میڈیا صارفین کہہ رہے ہیں, یا پھر بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے شاید آپ کی فاؤنڈیشن کو چندے یا خیرات وغیرہ دی تھی تو وہ اس چیز کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ڈیم فنڈ جو ہے ایک یہ عدالتی جو مطلب ہمارے جو جج تھے انہوں نے شروع کیا. حالانکہ ڈیم بنانا جو ہے وہ انتظامیہ کا کام ہونا چاہیے, عدلیہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. تو ان کو اول تو ان کے کام میں مداخلت کرنی نہیں چاہیے تھی. اس کے بعد ایک تو اور مطلب اگر عدالت نے اگر کام کرنا تھا تو ہمارا عدالتی نظام جو اتنا جو ہے پریشانی کا یا مطلب اتنے مسائل کا جو شکار ہے اس کو صحیح کرتے, ان میں اصلاحات کرتے. ان کو اصلاحات کرنے کی بجائے آپ نے دوسرے کام کرنا شروع کر دیے. ہمارے یہاں 20 سالوں سے کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے, 30 سالوں سے نہیں ہو رہے. آپ انہی میں اصلاحات لے کر آتے تو زیادہ بہتر تھا. جو آپ کا کام ہے آپ کا ڈومین ہے, ہمارا جو کام ہے ہم اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور بالکل ہمیں رائٹ بھی ہے اور ہمارا کاز بھی ایک ہے. ہم صرف وفاقی حکومت نہیں, ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈے ون سے جو ہے وہ کرونا کے جو معاملات ہیں اس میں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. لڑکے جو ہے وہ نقصان ہوگا اور نقصان ہمارا تو نہیں ہوگا اتنا جتنا عوام کا ہوگا. تو عوام کی خاطر ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل عیدی صاحب, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کے لیے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بالکل صحیح اور بجا بات فرمائی کہ اس وقت جو تمام کام ہیں وہ مل جل کر کرنے چاہیے اور لڑنے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. کس طرح کی لڑائی اوبیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے مابین اور وفاق کے درمیان بھی چل رہی ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ موقع نہیں ہے شاید لڑنے کا. کل وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے ان کی طرف سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا گیا کہ یہ موقع نہیں ہے لڑنے کا, بلکہ انسان جو لوگوں کی زندگی ہیں اس کو بچایا جائے. لیکن یہاں پر جو ایک چیز مسنگ ہم نے دیکھی وہ مسلم لیگ نون, وہ پارٹی جو obviously کتنے سال لوگوں کے دلوں پر بھی راج کرتی رہی اور پاکستان کے اوپر بھی راج کرتی رہی. آج خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو وہ ان کا موقف جو ہے وہ بہت مسنگ معلوم ہوتا ہے. کدھر ہیں وہ؟ شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زور و شور کے ساتھ واپس آئے, لوگوں نے بھی بڑی امیدیں لگائی کہ وہ واپس آئے ہیں تو کوئی کام ہوگا. مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ ایک خاص جو اوپینین ہے وہ سامنے آئے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب تو اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں جس پر سندھ حکومت نے تو اعتراض اٹھایا تھا. جو حکومت میں شامل لوگ ہیں, کاف لیگ کے لوگ ہیں جس طرح, وہ بھی فیصلوں کے اوپر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. تو آخر جو اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا نون لیگ کو, وہ کہاں پر چلی گئی؟ بڑے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب, یہ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی میٹنگز ہو رہی ہیں, افتتاح ہو رہے ہیں, دورے ہو رہے ہیں, ہیلی کاپٹرز پر ہو رہے ہیں, پھر جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو پریکٹس نہیں کیا جا رہا. کنسٹرکشن انڈسٹری کھل گئی, پنجاب میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن اگر نہیں کھلا تو پارلیمنٹ نہیں کھلا, جہاں پر فیصلے ہونے تھے, جہاں پر بحث ہونی تھی, جہاں پر فیصلوں کی تصحیح کرائی جانی تھی, جہاں پر اپوزیشن نے اپنا رول ادا کرنا تھا. تو آخر وہاں پر کیوں تالے پڑے ہیں؟ جی احسن صاحب. نہیں, میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوں یہ سن کے کہ آپ کو اپوزیشن کا یا پی ایم ایل این کا رول نظر نہیں آیا. مسلم لیگ نون نے تو جب سے شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں بہت پرزور طریقے سے
اپنا کردار ادا کیا ہے، حکومت کو اپنی تجاویز بھی دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت اہم کردار اس میں تھا کہ ہم نے میڈیکل سٹاف میں، ڈاکٹرز میں، نرسز میں پورے پاکستان کے اندر کٹس تقسیم کرنے کی جس مہم کا آغاز کیا اسے بہت حد تک سراہا گیا، اور حکومت نے پھر ہماری تقلید میں کچھ اس پہ کارروائی شروع کی، لیکن ابھی تک حکومت میں سمجھتا ہوں پوری طرح کور نہیں کر سکی ہیلتھ سٹاف کو۔ تو پی ایم ایل این نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کے ذریعے جس حد تک وہ ذاتی حیثیت میں لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، مقامی طور پہ مدد کا پروگرام بھی کیا، لیکن اس کی تشہیر نہیں کی، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی جو ایک سفید پوشی ہے یا ان کی ایک عزت ہے اس کا بھی احترام رکھنا ہے، اور دوسرے اپوزیشن پارٹی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کے بجٹ کے مقابلے میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام کر سکے۔ تو ہم نے بہت اہم اور سرگرمی کے ساتھ اپنی جو سرگرمی ہے انہیں جاری رکھا ہے۔ البتہ جو کام حکومت کا تھا، حکومت کا کام یہ تھا اور فرض تھا کہ وہ پوری قوم کو اکٹھا کرتی اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی، تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھتی۔ وہ اس کام میں بری طرح ناکام ہوئی ہے، حتیٰ یہ کہ سندھ کے ساتھ ابھی تک اس کا تنازع چل رہا ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ وہ ستیلا سلوک کر رہی ہے، اور اپوزیشن جماعتوں کو وہ احتساب کے اور نیب کے کیسز میں الجھا کے رکھی ہوئی ہے، میڈیا کے ساتھ بھی اس کی لڑائی چل رہی ہے، ایک بڑے گروپ کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ احسن اقبال صاحب، پوائنٹ ہمارا یہ ہے، ہم جاننا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو جس طریقے سے تالے لگے پڑے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہو رہا، باقی جگہوں پر ایس او پیز کے ساتھ میٹنگز بھی ہوتی ہیں، افتتاح بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ اس چیز کو درست سمجھتے ہیں؟ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اور پارلیمان کو بند کر کے کر رہی ہے، اور اس سے اب جو دیگر پارٹیز ہیں یا دیگر حکومتیں ان کے اختلافات بھی شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا مناسب بات ہے، پارلیمان کو بند ہی رہنا چاہیے؟ کیونکہ جو اجلاسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ بھی جو ہے بالکل غیر فعال ہو کر رہ گیا، جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اٹھ کر چلے گئے، اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ بھی جو دوبارہ ہے بحال نہیں ہو سکا۔ ہم نے تو مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ کو بلانا چاہیے، نیشنل اسمبلی کو بلانا چاہیے، سینٹ کو بلانا چاہیے، اور اس کی سطح پہ ان تمام سرگرمیوں کی اور کارروائیوں کی نگرانی ہونی چاہیے اور عوامی نمائندوں سے تجاویز لینی چاہیے۔ لیکن حکومت کے پاس تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہیلتھ آفیشلز نے کہا کہ ہم نے فروری کے شروع میں حکومت کو پوری حکمت عملی بنا کر دے دی تھی اور خطرات سے بھی آگاہ کر دیا تھا، لیکن فروری کا مہینہ گیا، مارچ کا مہینہ گیا، حکومت جو ہے وہ اسی چکر میں پھنسی رہی کہ کرفیو کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کیا ہوتی ہے، وہ اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، صوبوں کے ساتھ ایک مل کر وہ متفقہ لائحہ عمل نہیں بنا سکے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے جو مسلسل تواتر سے آ رہا ہے۔ پہلے ڈینگی کا جب وبا ہوئی تب بھی حکومت ناکام نظر آئی کہ کارروائی نہیں کر سکی، پھر پولیو جو ختم ہو گیا تھا اس کے اوپر حکومت ناکام ہوئی، پولیو پھیل گیا، پھر ٹڈی دل کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہر سال ہوتا ہے اور تلف ہوتا ہے۔ حکومت پلانٹ نقطہ یہی ہے کہ اس وقت حکومت جس طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک بہت واضح رائے، سندھ حکومت کی ایک بہت واضح رائے ہمارے سامنے ہے، لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا، سندھ حکومت نے وہ نہیں کیا، پنجاب میں لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا ہے اور پنجاب میں کیسز بھی سب سے زیادہ ہیں، اور تیسری بات یہ کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ آپ لوگوں کی پارٹی کو ملے ہیں، تو آپ کا ایک موقف نہیں آ رہا پنجاب کی عوام کی زندگیوں کو بچانے کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی لائی گئی ہے، آپ اس کو درست مانتے ہیں، اور کیوں جو ہے وہ آپ کا موقف اس کے اوپر سامنے نہیں آ رہا، وہ مسنگ ہے؟ نہیں عائشہ، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا، ہمارا تو میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ ہم نے پرزور طریقے سے کہا ہے کہ دیکھیے بھوک آپ لوگوں کی ختم کر سکتے ہیں، ایک دفعہ زندگی چلی جائے وہ واپس نہیں لے کر آ سکتے، تو سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے، اور اس کے لیے ہماری جماعت سب سے پہلی جماعت تھی جس نے لاک ڈاؤن کی حمایت کی تھی کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جائے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ حکومت تو خود کنونس نہیں تھی کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، نان لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، کرفیو کیا ہوتا ہے، وہ اس قسم کی چیزوں میں لوگوں کو الجھائے رکھا، اور اب بھی پنجاب کے اندر جو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ حکومت کے جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے یہ نہایت ناقص ہے۔ ابھی ہمارے ضلع کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا، جو حکومت کی رپورٹ تھی اس میں کہا گیا کہ نیگیٹو ہے کرونا، لیکن بعد میں ایک نجی ہاسپٹل سے جب ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا وہ پازیٹیو ہے کرونا کی رپورٹ۔ تو یہ حکومت کے جو سارا سسٹم ہے بڑا انریلائبل ہے، ٹیسٹنگ بڑی محدود ہے، ان کو لوگوں میں جو اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو جو ایک خطرہ پیدا کرنا چاہیے تھا
یہ تو کہتے رہے کہ جناب گھبرانا نہیں، یہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تو لوگ معمول کے مطابق چل رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی نہیں تبدیل کر رہے، اور انہوں نے پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک بہت بڑی تباہی کے دھانے پہ رکھا ہے، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے یہ شاید پیک کر سکتی ہے، اور ہماری جو متاثرین ہیں ان کی جو فگر ہے وہ لاکھوں کو تجاوز کر سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ احسن صاحب، آپ لوگ بہت بڑا اس خطرہ ہے ڈھیل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو لاک ڈاؤن جو ہے اس کو جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا، کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی گئی، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو دکانیں کھولنے کی اجازت جو ہے مل جائے گی۔ اچھا، اب جو حکومت کے ساتھ لوگ ہیں، مطلب مونس صلاحی صاحب کا ایک ٹویٹ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں کنسٹرکشن کی اجازت مگر پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی جاری، مزدور کیسے آئے بنا سواری، ورک شاپس اوپن مگر اسپیئر پارٹس مارکیٹس بند، بغیر پرزوں کے کیسے چلے گی گاڑی؟ تو یہ تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر ہی ایک تضاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے نا، درزی کی دکان کھلی اور کپڑے کی دکان بند ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی بھاگ دوڑ ایک نا تجربہ کار، نا اہل حکومت کو دے دی گئی ہے، اور پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ ملا تھا، الیکشن میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی پنجاب کی، اس مینڈیٹ کو چرا کے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالا گیا، پنجاب کو تباہ کیا جا رہا ہے، پنجاب کے اندر تباہی پھینکی جا رہی ہے اس حکومت کی وجہ سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ پنجاب کے حق کی بات کی جائے۔ اگر پنجاب بڑا صوبہ ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پنجاب کے حقوق کو پامال کیا جائے۔ پنجاب کے بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو ایسے انہوں نے نکال کے پھینکا جیسے مکھن سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ وہ منتخب ادارے تھے، اگر آج وہ موجود ہوتے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر عوام کو اس سے آگاہ کرتے، ریلیف ورک کے اندر وہ کردار ادا کر سکتے تھے۔ انہیں پتا ہے کہ کہاں پہ کون نادار ہے، کون مستحق ہے، لیکن پنجاب کے حق نمائندگی کو، بلدیاتی اداروں کو اس حکومت نے اپنے بوٹوں تلے رون دیا۔ تو یہ تو ایک ملک کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور پنجاب کو سزا دے رہے ہیں کہ پنجاب نے ماضی میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے اوپر ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اٹھاتے رہیں گے، لیکن اور ایسے جب صاحب تک ابھی بھی یہ پنجاب اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے جس میں آپ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مسلم لیگ نون کے جو نمائندگان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی لوگوں نے آپ لوگوں کو ٹرسٹ کر کر اس اسمبلی میں پہنچایا تھا۔ تو آج پنجاب کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اپوزیشن جو ایک رول پلے کر سکتی ہے کیونکہ انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا، تو وہ کیا ہے؟ مجھے بتائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں احسن اقبال صاحب کہ کس طریقے سے، کیونکہ بار بار یہ بات تو کی جاتی ہے کہ ہم ایک تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن کیا جا رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو سوال میڈیا کرتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہاں پر یہ حکومت اس قدر ناکام ہو گئی ہے کہ سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے۔ تو یہ خود ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو کارکردگی کا سوال اپوزیشن سے پوچھا جا رہا ہے، جو کہ اصل میں حکومت کا سوال ہے کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا تو یہ کام ہے وہ اپنی تجاویز دے، وہ اپنی تنقید کرے، لیکن ہم غیر ضروری تنقید اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ایک قومی بحران ہے، تاکہ یہ بھی نہ لگے کہ اپوزیشن تنقید برائے تنقید کر رہی ہے۔ ہم نے بہت مثبت انداز میں جو تجاویز ہیں وہ دی ہیں، ہم کوئی سیاسی محاذ رائے نہیں پیدا کرنا چاہتے تاکہ اس وقت جتنی بھی ریلیف ورک ہے اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے، لیکن یہ حکومت خود کو ناکام ثابت کر رہی ہے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر، اور یہ اب سزا ہے جو اس ملک کے اوپر اس حکومت کو مسلط کیا گیا، وہ اب ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، ایک آخری سوال، obviously لاک ڈاؤن ہے اس وقت، میاں شہباز شریف صاحب کو کل نیب نے طلب کیا ہے، کل پیش ہونے جا رہے ہیں وہ؟ جی بالکل، انہوں نے ہمیشہ جب بھی نیب نے بلایا ہے وہ گئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں کہ ایک طرف کرونا سے پوری قوم لڑ رہی ہے اور حکومت اپوزیشن کے ساتھ نیب کھیل رہی ہے، اور خود نیب کی بھی آپ خود سنجیدگی کا اندازہ کر لیں کہ جب ملک کے اندر یہ اتنی بڑی آفت ہے وہ حکومت کے انتقامی ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری کیے گئے، اسی طرح ایک میڈیا گروپ کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو کیا یہ وقت انتقامی کارروائیوں کا ہے؟ کیا یہ وقت ملک کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا ہے؟ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سے بڑا چیلنج آنے والا ہے وہ کرونا کے بعد اقتصادی بحالی کا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس حکومت نے معیشت تو ختم کر دی تھی کرونا سے پہلے ہی، اب کرونا نے تو کمر توڑ دی ہے، لہٰذا جب کرونا سے ہم نکلیں گے اس معیشت کو کیسے کھڑے کریں گے؟ کیا یہ حکومت کے اندر صلاحیت ہے
کہ جو اتنی ڈیوائسو حکومت ہے, جو تقسیم پیدا کرنے والی حکومت ہے, کیا وہ کبھی قوم کو یکجا کر کے, اتحاد پیدا کر کے اس کو اپنے پیروں بہت پہ شکریہ کھڑا احسن کرنے کی اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میاں شہباز شریف صاحب کل نیب میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے پرائرٹیز کا جو ہے وہ ذکر بھی احسن اقبال صاحب نے کر دیا. اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو بھی کر رہی ہے احسن صاحب کو لگ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا, شاید بہت چھپا کے کر رہی ہے, دکھانا نہیں چاہتی, لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی جو پریزنس ہے وہ یقیناً مس کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پارٹی آبویسلی اپوزیشن کی, اور اس وقت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں کسی اہم ایجنڈے کے ساتھ, کسی بہتر پلاننگ حکمت عملی کے ساتھ سامنے آئیں گے, تو وہ ایک چیز بہرحال مسنگ ضرور ہے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو اہمیت دی. جب بھی ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو وزیر اعظم نے کال دی, ایک پاکستانی اپنے وطن کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا. اگر موجودہ حکومت کو بنانے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی خدمات کو سب سے اہم قرار دیا جائے تو کسی طور بھی یہ غلط نہیں ہوگا. سیلاب ہو, زلزلہ ہو یا ڈیم بنانے کی مہم ہو, ہر طرح کی آفت اور مصیبت میں یہ پاکستانی مشکلات کی گھڑیوں میں وطن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. موجودہ حکومت نے ان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے جب بھی کال دی تو بے شمار اوورسیز پاکستانیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑھ چڑھ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دیں. لیکن کیا حکومت نے ان پاکستانیوں کو بزنس فرینڈلی ماحول دیا؟ کیا ان مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی گئی, اور اگر کی گئی تو کتنی کی گئی؟ کہاں کمی ہوئی, کہاں کوتاہی ہوئی؟ اسی پر ہی آج ہم بات کریں گے. اور آج مجھے پروگرام میں جو ہیں وہ جوائن کریں گے چودھری امانت حسین مہر صاحب. ان کا تھوڑا انٹروڈکشن میں آپ سے کراتی چلوں کہ سرائے عالمگیر ضلع گجرات بارسلونا میں اسپین کا ایک بہت بڑا برانڈ کندس کے نام سے ہے, اور 70 سٹورز ہیں ان کے وہاں پر. تعلق ان کا گجرات سے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, اور پاکستان میں جو ہے وہ کندس کو یہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. کندس ہائپر مارکیٹ لاہور, جہلم, ملتان کے بعد اب پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں ایک بڑی تجارتی چین لا رہے ہیں. پاکستان میں بڑی جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. انہی سے آج ہم بات کریں گے کہ آخر ان کو کہاں اور کس طرح کی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. بہت شکریہ امانت حسین مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امانت صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ شکریہ کے مستحق ہیں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک ایسے ٹف ٹائم میں, جبکہ بار بار obviously وزیر اعظم صاحب تو اپنی طرف سے اپیل کر رہے تھے کہ یہاں پر سرمایہ کاری لائی جائے, لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جو کہ اس طرح کا رسک لیتے ہیں اتنے ٹف ٹائم میں, اس طرح کی جگہ پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست قسم کا انیشیٹو آپ کی طرف سے لیا گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو سفر تھا یہ سموتھ رہا مہر صاحب, یا پھر آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ بہت سارے وعدے جو ہیں وہ خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری جب لائی جائے گی تو یہ انسینٹو دیے جائیں گے, تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی آپ کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے ٹائم دیا اور مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جیسے خود بات کی کہ آج جو اس وقت یہاں سے بھی لوگ اپنا سرمایہ بیرون ملک لے کے جا رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ ہم نے اپنے پاکستان میں سرمایہ کو یہاں پہ لانا, ہم نے چونکہ ہم ایک پاکستانی ہیں, یہاں سے ہم پیدا ہوئے, ادھر سے ہم بیرون ملک گئے, وہاں پہ جا کے پیسہ کمایا, نام کمایا, بزنس کمایا, وہاں پہ بھی الحمدللہ ہمارے 70-80 سٹورز ہیں. اگر صرف پیسہ کمانا غرض ہوتا ہے یا چیز ہوتی تو ہم آلریڈی وہاں پہ رہ رہے تھے. وہاں پہ اسپین میں ہمارا اپنا بڑا اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ ہم پاکستان میں چونکہ ایک پاکستان کی ایک خدمت کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے بیچ میں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ بہت ہے, اپرچونٹی جو ہے وہ کم ہے, تو ہم نے اسی کو سوچ کے ہم نے یہی کوشش کی کہ اپنے پاکستان میں کیوں نہ سرمایہ کاری کی جائے, جو کہ اپنا ملک ہے. اس میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو, پاکستان میں ہمیں جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں جب سرمایہ کاری کریں تو اچھی طرح اپنی, کیونکہ دیکھیں صرف حکومت کی طرف میں سمجھتا ہوں دیکھنا انف نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے جس بزنس میں آپ کرتے ہیں, میں فار ایگزامپل میرا چونکہ اسی فیلڈ میں میرا تعلق ہے, میں سپر مارکیٹ اور ہائپر اسٹور ہی آلریڈی اسپین بھی ہم چلا رہے ہیں,
तो उसी फील्ड में यहाँ पे हमने आके अपनी किस्मत को आजमाया और यहाँ पे इस हालात में आना, क्योंकि आप देखें हमने अभी पहला स्टोर जो है वो MM आलम रोड पे कोंदी हाइपर मार्केट खोला, फिर जेलम में खोला, फिर मुल्तान में हमने कोंदी हाइपर खोला, और इसको विदिन 8 मंथ अच्छा हमने चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑब्वियसली हुकूमती लोग भी आपको देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, यकीनन उन तक भी ये बात पहुंचेगी, मुझे ये बताइएगा क्या सजेशंस हैं आपके पास, क्या कुछ और लोग भी हैं वहां पर जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्या ऐसे हर्डल्स हैं जिनको दूर कर लिया जाए तो आपको लगता है कि बैरूनी सरमायाकारी का एक रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा? क्योंकि सब बहुत जरूरी है, कोरोना के बाद जब हमें एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा तो बैरूनी सरमायाकारी ऑब्वियसली एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। तो कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जिनको दूर कर लें तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी हो सकेगी? मैं सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे जरूरी ये है कि ओवरसीज का जो कॉन्फिडेंस, चूंकि ओवरसीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ पे अपना जो है वो एतमाद बहाल किया, वोट दिया, और इस उन्होंने वोट तहरीक इंसाफ को सिर्फ नहीं दिया, उन्होंने तब्दीली को वोट दिया, उन्होंने ये समझ के दिया कि पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आएगी, ओवरसीज भी पाकिस्तान में जाके अपना बिजनेस करेंगे, और वो बदकिस्मती से वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी अगर आप बात करें फाइनेंशियली या कोई आपको पैकेज ओवरसीज के लिए वो नहीं है, लेकिन मोराली बहुत है। जुल्फी बुखारी साहब ने हमें कमिटमेंट की कि हमसे वो पूरा तावन करेंगे, प्लेटफॉर्म के लिए कोशिश करेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, गवर्नर पंजाब ने, लेकिन बात यह है कि कोई ऐसा एक खास प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि ओवरसीज को सपोर्ट कर सके, और ओवरसीज जो उस प्लेटफॉर्म के जरिए आए और आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए मेरी तरफ मैं पहला जो पाकिस्तानी हूँ, 19 को पाकिस्तान के लिए कन्वेंस करना, 5 साल लगे हमें कन्वेंस करने में। जब हम उनको कन्वेंस करके ले आए तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉ चेंज हो गया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते फूड प्रोडक्ट, क्योंकि अब उन्होंने उर्दू, इंग्लिश और हलाल का कर दिया। क्योंकि और जब उन कंपनी को यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल से हमने उनको यहाँ पे राजी किया, और बड़ी मुश्किल से अब भी हमने इनिशियल यहाँ पे स्टार्ट करवाया कि आप स्टार्ट करें, अब देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कौम आपको मायूस नहीं करेगी। और इस तरह मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जरूरत है कि एक प्लेटफॉर्म बनाए और रियली मैनो में ओवरसीज के लिए कुछ करें, ताकि लोगों का इत्मीनान यहाँ पे हो। यहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है बिजनेस के लिए आपको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लोग अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ कुंदस के अलावा कुछ और वेंचर्स भी हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और कुछ और ब्रांड्स भी यहाँ पाकिस्तान में लाने का इरादा रखते हैं, मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं? जी देखिए, इस वक्त कोंदिस हाइपर मार्केट जो कि स्पेन की सबसे बड़ी चेन है, और यहाँ पे अब हमने ज़ारा को और ज़ारा होम को भी पाकिस्तान के लिए कन्वेंस किया है कि वो भी कोंदिस के साथ आएं और हमारे साथ यहाँ पे काम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कोंदिस और ज़ारा होम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे काम कर रहे होंगे। लेकिन जरूरत इसी बात की है बार बार कि ओवरसीज ये नहीं मांगते कि आप ओवरसीज को पैसा दें, ओवरसीज मांगते हैं सेफ्टी मांगते हैं और सहूलत मांगते हैं, किस लिए कि यहाँ पे उनको गाइड किया जाए, यहाँ पे उनको सपोर्ट की जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके ऊपर वो काम कर सकें। उनके लिए अब देखिए, आप यूरोप में कोई भी नया बिजनेस करते हैं तो कम से कम 2 साल के लिए आपको हाफ टैक्स देना पड़ता है आपको, यानी कि 25% आपके जो इनकम टैक्सेस हैं एनुअल जो आप पे करते हैं, तो पहले 2 साल आपको 15% देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिस्टम ही नहीं है। अब यहाँ पे देख ले, पंजाब हमने एक लाहौर स्टोर खोला, वहां पे डीसी रेट की अपनी एक प्राइस लिस्ट है, जेलम वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अपनी एक प्राइस लिस्ट है, मुल्तान की एक अपनी प्राइस लिस्ट है। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हुकूमत को कम से कम वाज़ेह करना है, पॉलिसीज को वाज़ेह करें, कंपनी चीजें लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी इमानत हुसैन मेहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वी होप कि चौधरी साहब जो अब आपने सजेशंस दिए हैं, जिन मुश्किलात का आपने इजहार किया कि मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं, उनके ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म से जो है एक मैसेज हुकूमत को चला जाए और उनके ऊपर जल्द काम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी जो है उसके रास्ते में जो भी मुश्किलें और रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और उस चीज को पॉसिबल बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है उसके मजबूत होने में एक अहम जो है वो किरदार रहे बैरून मुल्क जो मौजूद पाकिस्तानी। उनका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ का इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।